अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दादो जान की कहानियाँ सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आपको भी दादो जान की कहानियाँ पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑन कर दें। शुक्रिया। पुराने ज़माने का जिक्र है कि एक मुल्क में एक लड़का मुराद रहता था जिसका बाप भीख मांगा करता था। ये इसका ख़ानदानी पेशा था, इसलिए मुराद शुरू शुरू में अपने बाप के साथ बाज़ारों में भीख मांगने लगा। रोज़ सुबह उठकर वो फटे से फटा और मैले से मैला कपड़ा पहनकर बाज़ारों में निकल जाता और हर शख्स के पास जाकर रोती आवाज़ बनाता और हाथ फैला देता। गर्ज वो जो कुछ शाम तक कमा कर लाता अपने बाप के हाथ में रख दिया करता, लेकिन वो दिल से इसे पसंद न करता था। वो सोचता था कि क्या वजह है कि हर शख्स इसे नफ़रत की निगाह से देखता है, हर शख्स इसे धुतकारता है। क्या वो इंसान नहीं है? लेकिन वो क्या कर सकता था? वो एक भीख मांगने वाले के घर में पैदा हुआ था और वो भीख मांगने पर मजबूर था। एक दिन इसने दिल में सोचा कि वो किसी तरह अपने बाप के पास से भाग जाए, किसी दूसरे शहर में निकल जाए तो वो अपनी मर्जी से जिस तरह की ज़िंदगी चाहे बसर करेगा। ये ख्याल आते ही इसका परेशान दिल ज़रा मुतमईन हुआ। वो भीख मांगते मांगते शाही महल के सामने पहुंच गया। वहां हजारों आदमियों को अंदर जाते देखकर वो भी भीड़ में शामिल होकर अंदर पहुंच गया। सब जाने वाले दो कतारों में हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। इन्हीं में ये मुराद भी शामिल था। सब खामोश थे। 10 मिनट तक खामोशी छाई रही। यकायक शहनाई की आवाज़ आना शुरू हुई। एक दरबान पुकारने लगा, खबरदार होशियार, बादशाह सलामत तशरीफ़ ला रहे हैं। पर्दा हटा और बादशाह सलामत सबके सामने आकर खड़े हो गए। जितने भी आदमी थे सब झुक गए। इन्हीं की देखा देखी मुराद भी झुक गया। दरबान ने कहा, सर उठाओ, बादशाह सलामत तुम्हारी ताज़ीम कबूल करते हैं। अब सब आदमी फिर हाथ बांध कर खड़े हो गए। ऐसा ही मुराद ने भी किया। फिर वही आदमी बोला, शहरियों, तुमको बादशाह सलामत ने आज इसलिए बुलाया है कि 3 दिन हुए एक ख्वाब देखा है, और वो ख्वाब ये है कि बादशाह सलामत अपने महल में आराम फरमा रहे हैं कि सरहाने पे रखी शमा ने इनसे बातें शुरू की। शमा ने कहा, ए बादशाह, तेरी बादशाहत किस काम की है अगर तेरे पास बोलती शमा नहीं है? बोलती शमा तेरा दुख दर्द तेरी परेशानी अपने हाथों से दूर कर देगी। ये ख्वाब देखा तो बादशाह सलामत की आंख खुल गई और आज 3 दिन हो गए हैं बादशाह सलामत को एक पल भी आराम नहीं है, और इनको इस वक्त तक आराम नहीं आ सकता जब तक कि बोलती शमा इनकी खिदमत में हाजिर ना कर दी जाए। बोलती शमा कहाँ है ये किसी को मालूम नहीं। जो शख्स बोलती शमा लाकर बादशाह सलामत की खिदमत में नज़र करेगा, बादशाह सलामत बाखुशी इसको अपनी आधी सल्तनत दे देंगे और अपनी बेटी के साथ शादी भी कर देंगे। अब आप लोग अपने घरों को जा सकते हैं। इजाज़त मिलते ही तमाम लोग कतारों में खामोशी से बाहर आ गए और इनके साथ लड़का भी। वो लोग तो बाहर आकर अपने कामों को चले गए, लेकिन लड़का अपने काम पर ना गया। इसने दिन में ठान लिया कि वो बोलती शमा लाएगा और आधी बादशाहत और बादशाह की बेटी को हासिल करके ही रहेगा। दिल में ये ठान कर वो बजाय घर की तरफ चलने के शहर पनाह की तरफ चला। चंद मिनटों में फाटक तक पहुंच गया और बाहर निकल गया। इसको ये भी ना मालूम था कि ये रास्ता कहाँ जाता है और इसको कहाँ जाना है। जिस वक़्त वो फाटक के बाहर आया था, इसके पास चंद छोटे सिक्के थे जो इसको भीख में मिल गए थे। वो चलता रहा चलता रहा। रास्ते में ना इसे कोई बस्ती मिली ना गांव। चलते चलते वो जंगल में पहुंच गया। शाम हो चुकी थी। जंगल का सन्नाटा और दरख्तों की कड़कड़ाहट ने इसे बहुत डराया और इसे ये खौफ लगने लगा कि कहीं कोई जंगली जानवर इसे खा ना ले। इसलिए वो दरख्त के ऊपर चढ़कर बैठ गया कि रात इसी तरह बसर करे। इसको बैठे हुए बमुश्किल आधा घंटा हुआ था कि इसे दूर से छछूंदर के बोलने की आवाज़ आई। ये आवाज़ करीब आती गई, यहाँ तक कि दरख्त के नीचे से आना शुरू हो गई। इसने गौर से देखा। चांद की वजह से इसे हर चीज़ नज़र आ रही थी। इसने देखा कि एक छछूंदर जिसका कद बिल्ली के बराबर है दरख्त के नीचे सूं सूं कर रही है। वो इसको देखकर बहुत डरा।
کیونکہ اس نے آج تک اتنی بڑی چھچندر نہیں دیکھی تھی۔ اس چھچندر نے ایک دم منہ سے ایک روشنی کا گولا سا اگل دیا۔ یہ گولا اس درجے روشن تھا کہ جیسے چاند۔ اب اس روشنی میں چھچندر صاف نظر آئی۔ وہ چھچندر اس گولے کو اگل کر اس کی روشنی میں ادھر ادھر گھومنے لگی اور ایک بار کسی چیز کا پیچھا کرتی ہوئی بہت دور نکل گئی۔ لڑکا فوراً نیچے اتر آیا کہ دیکھوں یہ کیا چیز ہے۔ اس نے گولے کے پاس ہاتھ بڑھایا یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں یہ گرم تو نہیں ہے۔ گرمی نہ محسوس کر کے اس نے چپکے سے وہ گولا اٹھا لیا اور جیب میں رکھ کر درخت پر چڑھ گیا۔ روشنی غائب ہوتے ہی چھچندر تیزی سے اس درخت کے نیچے آئی۔ وہاں وہ گولا نہ پا کر اس نے درخت سے سر ٹکرانا شروع کیا۔ رات بھر وہ بار بار یہی کرتی رہی اور صبح کو کسی طرف بھاگ گئی۔ کچھ دیر رک کر لڑکا نیچے اترا اور پھر آگے کو روانہ ہوا۔ جب بھوک لگتی تو جنگل کے پھل کھا لیتا اور چشموں سے پانی پی لیتا۔ تمام دن چلتے چلتے اسے جنگل میں رات ہو گئی اور وہ ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ آدھی رات کے وقت دو پرندے آئے اور درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، بھائی کچھ باتیں کرو جو رات کٹے۔ دوسرے پرندے نے کہا، کیا بات کروں؟ ایک پرانی کہانی یاد آئی ہے، کہو تو سناؤں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ دوسرے نے کہا، سنو، ہزارہ برس کی بات ہے کہ ایک جادوگر کوہ کاف کے نیچے رہا کرتا تھا۔ وہ اتنا زبردست جادوگر تھا کہ تمام جادوگر اس کو خدا ماننے لگے۔ اس نے اپنے جادو کے زور سے دو چیزیں بنائیں، ایک بولتی شمع اور دوسری جادو کا گولا۔ بولتی شمع میں یہ صفت تھی کہ جیسے ہی وہ جلائی جاتی اگلی پچھلی باتیں بتا دیتی۔ اس کے علاوہ جس چیز کے متعلق اس سے پوچھا جاتا اس کا پورا پورا احوال سنا دیتی۔ اب پہلے پرندے نے کہا، اس روشنی کے گولے میں کیا خوبی تھی؟ دوسرے پرندے نے کہا، اس گولے کی یہ خوبی ہے کہ وہ چاند کی طرح روشن ہے اور اندھیرے میں دور تک اس سے اجالا پھیل جاتا ہے۔ جس کے پاس وہ گولا ہو اس پر جادو اثر نہیں کر سکتا۔ وہ جانوروں کی بولی سمجھ سکتا ہے اور اگر دیووں اور جنوں سے مقابلہ پڑ جائے تو دیو اور جن دونوں اس آدمی سے جیت نہیں سکتے جس کے پاس وہ گولا موجود ہو۔ اور کوئی خوبی؟ دوسرے نے کہا، ہاں ایک اور خوبی ہے کہ اگر کوئی دریا ملے تو وہ جادوگر کا گولا دریا میں کشتی بن جاتا ہے۔ آدمی ادھر پہنچ کر اس کو باہر نکالے تو وہ دوبارہ گولا بن جاتا ہے۔ پھر اس جادوگر کا کیا حشر ہوا؟ اوہو، میں کہانی چھوڑ کر اور باتوں میں لگ گیا۔ تو سنو، وہ جادوگر جب مرنے لگا تو اس نے جادو کے زور سے ایک باغ بنایا اور اس میں وہ شمع رکھ دی تاکہ وہ کسی کے ہاتھ نہ لگے۔ وہ باغ کہاں ہے؟ پہلا پرندہ بولا، وہ باغ یہاں سے 1000 کوس کے فاصلے پر کوہ کاف کے نیچے ہے۔ راستے میں دو دریا ایسے پڑتے ہیں جن پر نہ پل ہے اور نہ کشتی ہے جس سے وہ پار کیے جا سکیں، اور راستے میں کئی دیووں اور جنوں کے ملک ہیں۔ وہاں بھلا کوئی پہنچ سکتا ہے؟ البتہ اگر کسی کے پاس جادو کا گولا ہو اور وہ ہمت والا بھی ہو تو بولتی شمع تک پہنچ سکتا ہے۔ تو جادو کا گولا جادوگر نے اس سے بھی زیادہ حفاظت سے رکھا ہے۔ اس جادوگر نے ایک چھچندر لے کر پالی اور اس کو جادو کا کھانا کھلا کر اتنا بڑا کر لیا جتنی بڑی بلی ہوتی ہے۔ پھر اس نے اس کو وہ گولا نکلوا دیا۔ دن بھر وہ چھچندر ادھر ادھر پھرا کرتی ہے، رات کو وہ اس کو اگل دیتی ہے اور اس کی روشنی میں اپنا شکار مارا کرتی ہے، پھر اس کو نگل کر چل دیتی ہے۔ یہ دونوں اتنا ہی کہنے پائے تھے کہ آسمان پر صبح کی سفیدی پھیل گئی اور وہ دونوں اڑ کر چلے گئے۔ لڑکے نے غور سے ان دونوں کی باتوں کو سنا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ گولا وہی جادو کا گولا ہے اور بولتی شمع کوہ کاف کے اوپر ہے، لہٰذا وہ نیچے اترا اور آگے روانہ ہو گیا۔ جاتے جاتے اس کو ایک بستی نظر آئی جس کے لوگ بہت حیران و پریشان تھے۔ لڑکے نے ان سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک دو یہاں آتا ہے جو بستی کے 8 آدمیوں کو ہر 8ویں دن کھا جاتا ہے۔ آج اس کے آنے کا دن ہے، اس لیے سب لوگ ادھر ادھر چھپتے پھرتے ہیں۔ لڑکے نے کہا، تم نہ گھبراؤ، میں اکیلا ہی اس کو مار دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ بستی کے باہر اس مقام پر ٹھہر گیا جہاں دیو روز آ کر ٹھہرا کرتا تھا۔ اس مقام پر چاروں طرف آدمیوں کی ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ یہ ان آدمیوں کی ہڈیاں تھیں جن کو دیو مار کر کھا لیتا تھا۔
مراد کو وہاں انتظار کرتے ابھی چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ ایک لمبا چوڑا خوفناک دیو جس کے آگے کے دانت بہت بڑے بڑے اور منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے، آسمان سے اتر کر اس کے سامنے آیا اور بولا، ارے میرا پہلا ہی لقمہ اتنا ذرا سا، بھلا میرا پیٹ کیسے بھرے گا؟ لڑکے کو یقین تھا کہ اس کی جیب میں جادو کا گولا موجود ہے، لہٰذا وہ اکڑ کر بولا، زیادہ باتیں نہ بنا، پہلے مجھ سے مقابلہ کر لے، پھر مجھے کھانے کا ارادہ کرنا۔ دیو اس کی بات پر ہنسا اور اپنا ہاتھ اس کو پکڑنے کے لیے بڑھایا۔ لڑکے نے اس کا ہاتھ اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کی انگلیوں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ایک جھٹکا مارا۔ اس کی انگلیاں ٹوٹ گئیں کیونکہ گولے کی وجہ سے اس میں انتہائی طاقت آ گئی تھی۔ دیو اب درد سے چیخنے لگا۔ اب کے دیو نے دوسرا ہاتھ اس کو پکڑنے کے لیے بڑھایا تو مراد نے اب بے خوف ہو کر اچھل کر زور کا جھٹکا اس کے ہاتھ کو دیا تو دیو درد سے چیخنے لگا۔ دیو کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ جان بچانے کے لیے وہ مراد کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بولا، مجھے جان سے نہ ماریے، میں آپ کے بہت کام آؤں گا اور میں اس کا وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی اس بستی کا رخ نہ کروں گا۔ لڑکے نے کہا، تیرے دونوں ہاتھ تو بیکار ہو گئے، تو میرے کیا کام آئے گا؟ دیو نے کہا، اگر آپ میری جان بخش دیں تو میں چشمہ سلیمانی میں جا کر نہا لوں گا، میرے ہاتھ فوراً ٹھیک ہو جائیں گے۔ مراد نے کہا، اچھا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن خبردار اب ادھر کا رخ نہ کرنا۔ دیو نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور بولا، آپ یہیں ٹھہریے، میں ابھی نہا کر آتا ہوں۔ اگر آگے کہیں جانے کا ارادہ ہے تو میں منٹوں میں آپ کو پہنچائے دیتا ہوں۔ مراد نے اس کی بات مان لی اور وہیں انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں بستی کے آدمی اس کو زندہ سلامت دیکھ کر اس کے پاس آئے اور اس کے قدموں میں گر پڑے۔ مراد نے ان سب کو تسلی دی کہ اب دیو آئندہ سے ان کو نہیں ستائے گا۔ وہ لوگ خوشی خوشی اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ اتنے میں وہی دیو بالکل اچھا ہو کر واپس آ گیا اور بولا، چلیے، آپ کہاں چلنا چاہتے ہیں؟ مراد نے کہا، مجھے کوہ کاف جانا ہے۔ اس نے کہا، مجھے جانے میں کوئی مشکل نہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ راستے میں ایک دیووں کی اور ایک جنوں کی سلطنت پڑتی ہے، آپ وہاں کیسے گزریں گے؟ مراد نے کہا، تم مجھے پہلے دیووں کی سلطنت تک پہنچا دینا، جب میں اس کو جیت لوں تو آگے چلنا۔ دیو نے کہا، میں آپ کو پہنچا کر وہیں چھپ جاؤں گا۔ پھر دیو نے مراد کو اپنے بال دیے اور کہا، جب آپ میرے بال کو جلائیں گے تو میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ مراد کو لے کر آسمان میں اڑ گیا۔ کئی گھنٹے اڑنے کے بعد اس نے مراد کو ایک قلعے کے سامنے اتار دیا اور بولا، یہ قلعہ دیو زادوں کا ہے اور یہاں سے ان کی حکومت شروع ہوتی ہے۔ اب میں یہاں سے جدا ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دیو فوراً وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ادھر لڑکا جوں ہی قلعے کی طرف بڑھا، قلعے کی طرف سے ایک گرد اڑی اور ایک بہت بڑا دیو اکیلا آیا اور اس نے فوج پر حملہ کر دیا۔ اس اکیلے دیو کا اتنا خوف فوج پر غالب آیا کہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ یہ دیکھ کر مراد آگے بڑھا اور اس اکیلے دیو سے بولا، ان سے کیا مقابلہ کرتا ہے؟ یہ تو تجھ سے کمزور ہیں۔ اگر تو بڑا بہادر ہے تو آ اور مجھ سے مقابلہ کر۔ وہ دیو مراد کو دیکھ کر ہنسا اور بولا، اے آدم زاد، تو میرا ایک لقمہ بھی نہیں ہے، میں ان دیووں کو تو کچھ نہیں سمجھتا، تو میرے مقابلے میں کیا کر سکتا ہے؟ مراد نے کہا، زیادہ شیخی نہ بھگار، اگر بہادر ہے تو مجھ سے مقابلہ کر۔ وہ یہ بات سن کر غصے سے مراد کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ مراد نے اچھل کے اس کے سر پر ایک گھونسا مارا۔ گھونسے کا پڑنا تھا کہ دیو چکرا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی ناک سے خون جاری ہو گیا۔ اپنے دشمن کو بے بس دیکھ کر سارے دیو دوڑ پڑے اور انہوں نے اس دیو کے ہاتھ پیروں میں ہتھکڑی اور بیڑی ڈال دی اور اس کو قید کر کے قلعے کے اندر لے گئے۔ دیووں کا بادشاہ قلعے سے باہر نکل آیا اور مراد کی بڑی خاطر مدارت کی اور شکریہ ادا کیا اور بولا، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ مراد نے کہا، بس اتنا کہ آپ مجھے ایک رکا لکھ دیجئے کہ آپ کی ساری سلطنت میں کوئی مجھے نہ روکے۔ دیووں کے بادشاہ نے فوراً وہ رکا لکھ دیا۔ دیووں کے بادشاہ کے جانے کے بعد مراد نے بال جلائے اور اس کا دیو فوراً حاضر خدمت ہو گیا۔ مراد فوراً دیو کے کندھوں پر بیٹھ گیا اور آگے روانہ ہو گیا۔
تقریباً 1 گھنٹہ اڑنے کے بعد دیو اتر پڑا اور بولا، وہ دیکھیے سامنے دریا نظر آ رہا ہے، میں آپ کو لے کر اس کے پار نہیں ہو سکتا ہوں، البتہ اکیلے جا سکتا ہوں۔ مراد نے کہا، تم فکر نہ کرو، تم اوپر اوپر اڑو، میں دریا دریا چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا۔ واقعی ایک بہت بڑا دریا ٹھاٹھے مار رہا تھا، جس کا کنارہ کہیں سے کہیں تک نظر نہ آتا تھا۔ مراد نے وہ گولا جیب سے نکالا اور دریا میں ڈال دیا۔ وہ گولا ایک دم کشتی بن گیا۔ مراد کشتی میں بیٹھ گیا۔ کشتی تیزی سے آپ دریا میں چلنے لگی۔ سارا دن چلنے کے بعد شام کے قریب وہ کشتی اس کنارے پر پہنچی۔ مراد کشتی سے اترا اور کشتی کو پانی سے باہر نکالا۔ وہ باہر نکلتے ہی گولا بن گئی۔ اتنے میں وہی دیو پھر موجود ہوا اور بولا، آگے کا راستہ بالکل تاریک ہے، تاریکی میں راستہ کیسے طے ہوگا؟ اس راستے کو طے کرنے کے بعد آپ کو جنوں کا ملک ملے گا۔ لڑکے نے کہا، تم فکر نہ کرو اور چلو۔ دیو اس کو لے کر اڑا۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچا جہاں کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ لڑکے نے وہ گولا پھر نکالا۔ چاروں طرف روشنی ہو گئی۔ اس گولے کی روشنی میں وہ دیو اڑ گیا، یہاں تک کہ اندھیرے راستے سے باہر آ گئے۔ اب دیو رک گیا اور بولا، یہاں سے جنوں کا علاقہ شروع ہوتا ہے اور میں اب یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتا۔ لڑکے نے کہا، تم جا سکتے ہو۔ اب لڑکا خود آگے بڑھا۔ وہ بمشکل چند قدم گیا ہوگا کہ بہت سے جنوں نے اسے پکڑ لیا اور اپنے بادشاہ کے سامنے اسے لے گئے، جو وہیں جنگل میں شکار کھیل رہا تھا۔ جنوں کے بادشاہ نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، تم آدم زاد ہو، یہاں کیسے آئے ہو؟ لڑکے نے کہا، آدم زاد سب کچھ کر سکتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں پہنچ سکتے ہیں۔ جنوں کے بادشاہ نے کہا، اگر آدم زاد سب کچھ کر سکتے ہیں تو ہم سارے جنات بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، کیا وہ مصیبت آدم زاد ٹال سکتے ہیں؟ لڑکے نے کہا، بے شک، بتائیے آپ پر کیا مصیبت ہے؟ جنوں کے بادشاہ نے کہا، 1 سال سے ہم پر کچھ عجیب قسم کی چڑیاں حملہ کرتی ہیں۔ وہ چڑیاں اتنی بڑی ہیں کہ ہم نے آج تک ایسی چڑیاں نہیں دیکھیں۔ ان کے سر انسانوں کے سے ہیں اور جسم چڑیوں کے۔ وہ جب ہم پر حملہ کرتی ہیں تو ہم بالکل بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ان کا حملہ ان کا گانا ہے۔ جب انہوں نے گانا شروع کیا ہم سب مست ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے پنجوں سے ہمیں زخمی کر جاتی ہیں۔ ہر مہینے ان کا غول آتا ہے اور ہمیں زخمی کر جاتا ہے۔ ان سے بچنے کی کوئی تدبیر بتاؤ۔ لڑکے نے کہا، ان کے آنے کا کون سا دن ہے؟ جنوں کے بادشاہ نے کہا، کل صبح ان چڑیوں کو آنا ہے۔ ہم سارے جنات کل کے دن اپنے گھروں میں بند رہیں گے اور کوئی گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ لڑکے نے کہا، کل میں باہر رہوں گا۔ اب جنات اس کو اپنے ساتھ شہر لے گئے اور اس کو اپنے ساتھ بہت آرام سے رکھا۔ دوسرے دن صبح اس نے دیکھا کہ سارے کے سارے جنات اپنے مکانوں میں بند ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ مراد یہ دیکھ کر باہر نکلا۔ اتنے میں اسے ایک سیاہ آندھی آتی ہوئی نظر آئی جو شہر کی جانب آ رہی تھی۔ اس نے جو غور سے دیکھا تو وہ آندھی نہ تھی بلکہ وہ عجیب و غریب چڑیاں تھیں جن کا ذکر جنوں کے بادشاہ نے کیا تھا۔ وہ چڑیاں سیدھی شہر پر آ کر منڈلانے لگیں۔ سارے شہر کو بند دیکھ کر ان کے چہروں پر غصے کے آثار پیدا ہو گئے۔ لڑکے کو تنہا باہر دیکھ کر وہ سب کی سب اس پر حملہ کرنے کے لیے چھپٹیں۔ انہیں دیکھ کر لڑکے نے کہا، ٹھہرو، میں تم سے بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ لیکن چڑیاں نہ ہٹیں اور انہوں نے اپنے پنجوں سے اس پر برابر حملے شروع کیے۔ ان کے اس حملے کا کوئی اثر لڑکے پر نہ ہوا کیونکہ جادو کا گولا اس کی جیب میں تھا۔ جب وہ سب حملہ کر کے تھک گئیں تو لڑکے نے کہا، تم نے ارمان پورا کر لیا نا؟ اب مجھے بتاؤ کہ تم یہاں ہر ہفتے کیوں حملہ کرنے آتی ہو؟ یہاں والوں نے تمہارا کیا قصور کیا ہے؟ ان میں سے ایک بڑی چڑیا جو ان سب کی سردار معلوم ہوتی تھی بولی، یہاں کے رہنے والوں نے ہمارے 2 بچے پکڑ کر گھر میں بند کر لیے ہیں۔ وہ بچے چڑیوں کے بادشاہ کے ہیں۔ ہم ان کی رہائی چاہتے ہیں اور ہمیں کوئی ان سے دشمنی نہیں ہے۔ لڑکے نے کہا، آپ ٹھہریے، میں ابھی جا کر معلوم کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر لڑکا بادشاہ کے محل میں گیا اور دروازے پر دستک دی۔ شاہی ملازموں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا اور لڑکے کو اندر کرتے ہی بند کر لیا۔ لڑکا سیدھا بادشاہ کے پاس گیا اور بولا، آپ کے لوگوں نے چڑیوں کے بادشاہ کے 2 بچے پکڑ لیے ہیں، اسی لیے یہ چڑیاں
ہر ہفتے آ کر حملہ کرتی ہیں۔ بادشاہ نے کہا، مجھے نہیں معلوم، میں ابھی تلاش کرواتا ہوں۔ بادشاہ کے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ بادشاہ کی چھوٹی بیٹی نے ان عجیب چڑیوں کے 2 بچے پہاڑی کے نیچے جال میں پھنسے پائے تھے۔ اس نے وہاں سے لا کر ان کو اپنے پنجرے میں رکھا ہوا ہے۔ لڑکے نے ان بچوں کو پنجرے سے نکلوایا اور اپنے ساتھ لے کر باہر آیا۔ چڑیاں ان بچوں کو دیکھ کر مارے خوشی کی دیوانی ہو گئیں۔ جنوں کے بادشاہ نے چڑیوں سے معافی مانگی کہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ آپ کے بچے ہیں۔ چڑیوں نے کہا، اب ہم یہاں کبھی نہیں آئیں گے۔ ان کے جانے کے بعد جنوں کے بادشاہ نے لڑکے سے کہا، ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ لڑکے نے کہا، بس اتنا کہ آپ اپنی سرحد تک مجھے پار کرا دیں۔ بادشاہ نے کہا، سرحد پار ہوتے ہی ایک دریا آ جاتا ہے اور وہ دریا کوہ کاف سے ملا ہوا ہے، اب آپ جائیے۔ یہ کہتے ہی اس نے جنوں کو حکم دیا کہ وہ اس کو ایک اڑن کھٹولے پہ بٹھا کر دریا تک پہنچا دیں۔ دریا کے پاس پہنچتے ہی مراد نے بال جلائے اور اس کا دیو حاضر ہو گیا۔ مراد نے کہا، تم اکیلے دریا کو پار کرو، میں کشتی آتا ہوں۔ دیو نے کہا، بہت اچھا، اور اڑ کر آسمان پر چلا گیا۔ ادھر مراد نے وہی گولا جیب سے نکالا جو فوراً کشتی بن گیا۔ دریا پار کرتے ہی اس نے کشتی کو پانی سے نکالا، وہ پھر گولا بن گئی۔ اتنے میں دیو بھی آ گیا۔ چونکہ شام ہو رہی تھی لہٰذا وہ دونوں دریا کے کنارے سو گئے۔ صبح جب مراد کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا پہاڑ سامنے نظر آ رہا ہے جس کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ مراد نے دیو کو جگایا۔ دیو نے اٹھتے ہی کہا، یہی کوکاف ہے، اس پر چڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں آپ کو لے کر اس باغ تک پہنچائے دیتا ہوں جو جادوگر نے لگایا ہے۔ میں باہر ہی ٹھہروں گا، اندر جانے کی مجھے اجازت نہیں۔ اندر وہی جا سکتا ہے جس کے پاس جادو کا گولا ہو۔ لڑکے نے کہا، اچھا۔ چنانچہ دیو اس کو کندھے پر بٹھا کر چوٹی پر لے گیا۔ چوٹی اوپر سے بہت چوڑی تھی اور اس پر ایک باغ لگا ہوا تھا جس کا پھاٹک بند تھا۔ دیو نے اس کو اتارتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے کہ جس کے پاس جادوگر کا گولا ہو وہ گولے کو ہاتھ میں لے کر چلے گا تو کوئی بلا اس کو نہ ستا سکے گی۔ لڑکے نے کہا، اچھا، تم باہر ٹھہرو، میں اندر جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے گولا ہاتھ میں لے لیا۔ دروازے کے پاس پہنچا۔ دروازے میں ایک بہت بڑا تالا لگا ہوا تھا۔ یکایک گولے میں سے ایک کرن نکلی اور چابی کی طرح تالے میں پڑ کر گھوم گئی۔ تالا کھٹ سے کھل گیا اور نیچے گر پڑا۔ اسی گولے سے ایک اور کرن نکلی اور اس نے دروازے کو بھی کھول دیا۔ لڑکا جب اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ 2 لوہے کے آدمی تیر کمان ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ ان لوہے کے آدمیوں نے 2 تیر لڑکے کی طرف پھینکے، لیکن گولے سے کرن نکل کر ان تیروں سے لپٹ گئی اور ان تیروں کو جلا دیا۔ پھر وہی کرن ایک شعلہ بن کر ان دونوں لوہے کے پتلوں پر پڑی اور دونوں پتلے دھڑا دھڑ جلنے شروع ہو گئے۔ لڑکا اور اندر بڑھا۔ چاروں طرف طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے تھے اور باغ بندی کی ہوئی تھی۔ ان پھولوں میں سے ایسی خوشبو نکل رہی تھی جو لڑکے پر نیند کی کیفیت لا رہی تھی۔ ایک دم اسی گولے سے شعلے نکلنا شروع ہوئے اور ان شعلوں نے پھولوں کو جلانا شروع کر دیا۔ لڑکا آگے بڑھتا جا رہا تھا اور تمام کے تمام پھول جل جل کر ختم ہو رہے تھے، یہاں تک کہ لڑکا بیچوں بیچ باغ میں پہنچا۔ وہاں ایک سنگ مرمر کا دریچہ بنا ہوا تھا جس میں ایک شمع دان میں ایک بولتی شمع تھی۔ آواز آئی کہ بولتی شمع اکھاڑ کر آپ اپنی کمر میں رکھ لیجئے۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ شمع کا اکھڑنا تھا کہ ایک بہت بڑا شور اٹھا، گویا کہ ہزاروں آدمی چیخ رہے ہوں۔ یکایک وہ سارا باغ دھواں بن کر اڑ گیا۔ اب جو دھواں صاف ہوا تو لڑکے نے دیکھا کہ خالی زمین پڑی ہے۔ اب مراد نے بولتی شمع کو اپنی کمر سے باندھا اور دیو پر سوار ہو کر واپس رستہ طے کرتے ہوئے اپنے وطن میں داخل ہوا۔ اس نے دیو کو وہاں سے رخصت کیا اور اسی طرح شاہی محل کے دروازے پہ پہنچا اور سپاہیوں سے بولا، مجھے بادشاہ سلامت کے حضور میں پہنچا دو۔ سپاہی اسے لیے ہوئے بادشاہ کے حضور پہنچے۔ بادشاہ اس وقت عدالت کر رہا تھا اور اس کے سامنے مقدمہ پیش تھا۔ مقدمہ یہ تھا کہ ہیرے کے 2 دعوے دار تھے، ایک کہتا تھا کہ میرا ہے، دوسرا کہتا تھا کہ میرا ہے، اور دونوں اس بات پر قسم کھاتے تھے۔ گواہ دونوں میں سے ایک کا بھی نہیں تھا۔
بادشاہ مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے حیران تھا۔ لڑکے کو عدالت میں دیکھ کر پوچھا، یہ لڑکا کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے؟ لڑکے نے کہا، بادشاہ سلامت، میں بولتی شمع لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ کو اس کا حلیہ دیکھ کر یقین نہیں آیا اور کہکا مار کر بولا، تو بولتی شمع لایا ہے؟ لا کہاں ہے؟ لڑکے نے کمر سے وہ شمع نکال کر بادشاہ کو دی۔ شمع معمولی قسم کی تھی۔ بادشاہ نے کہا، اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ بولتی شمع ہے؟ لڑکے نے کہا، حضور، میں اسے روشن کیے دیتا ہوں، آپ کے مقدمے کا ابھی فیصلہ کر دے گی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور بولا، اچھا اس کو جلاؤ۔ لڑکے نے بڑھ کر وہ شمع روشن کی اور کہا، اے بولتی شمع، اس وقت بادشاہ کے سامنے کس قسم کا مقدمہ ہے؟ شمع نے صاف آواز سے کہا، ایک ہیرے کے 2 دعوے دار ہیں، دونوں قسمیں کھاتے ہیں، گواہ دونوں میں سے ایک کا بھی نہیں۔ کیوں بادشاہ سلامت، ہے نا یہی بات ہے؟ بادشاہ نے کہا، ہاں اے شمع، یہی بات ہے۔ شمع نے کہا، بادشاہ سلامت، اس کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ اس ہیرے کو اسی وقت پسوا کر دونوں کو برابر دے دیں۔ اتنے میں ہیرے کا ایک دعوے دار بولا، نہیں نہیں، میں اپنا دعویٰ اٹھائے لیتا ہوں۔ بادشاہ سلامت، یہ ہیرا آپ اسی کو دے دیں، کیا فائدہ کہ یہ دونوں کے مصرف کا نہ رہے۔ اب شمع بولی، بادشاہ سلامت، یہ ہیرا اسی آدمی کا ہے، دوسرا جھوٹا ہے۔ چونکہ یہ اس کا ہیرا ہے، اس لیے اس کے دل کو دکھ ہوا کہ اتنی رقم بیکار جائے گی، دوسرے کو فائدہ پہنچ جائے۔ دوسرے کا چونکہ ہیرا خریدا ہوا نہیں تھا، لہٰذا اس کے دل کو کوئی صدمہ نہیں پہنچا۔ بادشاہ اس عجیب و غریب فیصلے کو سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی آدھی سلطنت فوراً لڑکے کو دے دی اور اس کی شادی